प्यारे भाई और बहन, तो अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे। पढ़ेंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 5 और उसकी आयत 5। यहाँ पौलुस बोलते हैं, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीले खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। तो प्यारे भाई और बहन, हम 4 बातें कलाम में से सीखे। अब हम 5वीं बात यहाँ जो सीखते हैं वो ये है कि खुदा की मोहब्बत। यीशु मसीह पे ईमान रखने वाले का 5वां फायदा ये है कि खुदा की मोहब्बत है। यहाँ पौलुस लिखते हैं, रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। प्यारे भाई और बहन, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा से हमारे मोहब्बत, बल्कि इसका मतलब ये है कि खुदा की मोहब्बत जो हमारे साथ है, और ये मोहब्बत पाक रूह के जरिए से जो हमको दी गई है, सच्ची बनती है। तो मेरे भाई, ये 5वां फायदा था। अब 6वां फायदा जो यीशु मसीह पे ईमान रखने वाले को मिलता है वो ये है कि खुदा की पाक रूह। मेरे भाई, ये पहली मर्तबा रोमियो के खत में पाक रूह की खिदमत गुजारी के बारे में बताया गया है। यीशु मसीह पे ईमान रखने वालों के फायदे के फेरिस्त में यहाँ सिर्फ पाक रूह का जिक्र है। हम पाक रूह के खिदमत गुजारी में उस वक़्त तक नहीं आएंगे जब तक कि हम रोमियो के खत के 8वें बाब पे पहुँच नहीं जाते हैं, जहाँ पाक रूह का जिक्र 20 से भी ज्यादा मर्तबा किया गया है। यहाँ हमको सिर्फ ये बताया गया है कि पाक रूह हर ईमान रखने वाले को दी जाती है। सिर्फ थोड़े लोगों कुछ दी नहीं जाती है, बल्कि जो कोई भी यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं उसको दी जाती है। कुरिन्थियों की कलीसिया को भी पौलुस लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं। प्यारे भाई और बहन, कुरिन्थियों के ईमान रखने वाले वाकई में खाने पीने वाले लोग थे। पौलुस उन लोगों को बताने लगे कि उन लोग अभी मसीह में नन्हे बच्चे हैं, मगर फिर भी खुदा की पाक रूह कुरिन्थियों के कलीसिया में थी। ये एक ज़बरदस्त बात है। हमको इस बात से खुश होना चाहिए कि जब हम यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं तो खुदा जो भी हमको नजात के लिए देता है वो सारी की सारी चीज़ें हमको मिलती है, और पाक रूह है जो खुदा के मोहब्बत को यीशु मसीह पे ईमान रखने वाले के लिए दिलों में सच्ची बनाती है, यानी कि खुदा की मोहब्बत जो हमारे लिए है। आज हम ये हकीकत जानना ज़रूरी है कि खुदा हमसे मोहब्बत रखता है। मेरे भाई, लोग अपनी ज़िंदगी में ये बात को जानना कितना ज़रूरी है। सिर्फ खुदा की रूह खुदा के मोहब्बत को हम पे सही तरीके से जाहिर करती है कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत रखता है। अब आप देखेंगे कि पौलुस खुदा के मोहब्बत को किस तरीके से समझाते हैं। आयत 6 में उन्होंने बोलते हैं, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो आइन वक्त पर मसीह बेदिनों की खातिर मुआ। मेरे भाई, मसीह उन लोगों के लिए अपनी जान दिए जो खुदा परस्त लोग नहीं हैं। अच्छे और नेक मर्द और औरत के लिए अपनी जान नहीं दिए, मगर वो लोगों के लिए जो अच्छे और नेक नहीं हैं, यानी कि गुनहगारों के लिए, जो वाकई में उनके दुश्मन थे, जो उनसे अदावत रखते थे, जिनको मसीह बोलने को लगे जब उन लगा उनको सलीब पे चढ़ा रहे थे। यानी कि जब मसीह सलीब पे थे तो उस वक्त उन्होंने जो है वो सारे अदावत रखने वालों को बोले थे, ए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और मेरे दोस्त, आप और मैं वो गुनहगारों के साथ गिने गए थे। प्यारे दोस्त, या मैं आपके सामने एक जिंदा मिसाल रखना चाहूंगा। एक साहब बता रहे थे कि चंद साल पहले उन्होंने एक जवान आदमी से बात करी। जो जवान आदमी अपनी टोपी पे मोहब्बत का लफ्ज
لکھ لیا تھا، اپنے کوٹ پہ محبت کا لفظ لکھ لیا تھا، یعنی کہ ٹوپی پہ اور کوٹ پہ، اور اپنے پینٹ پہ بھی محبت کا لفظ لکھ لیا تھا، اور اپنے جوتوں پہ بھی محبت کا لفظ لکھ لیا تھا۔ تو یہ صاحب کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ جوان یہ محبت کا لفظ کیوں ہر جگہ لکھ لیا ہے۔ تو یہ صاحب یہ بات جاننا چاہتے تھے۔ تو یہ صاحب یہ جوان سے سوال کرے کہ میاں، یہ محبت کا لفظ تم اپنے سارے کپڑوں پہ اور اپنے جوتوں پہ کیوں لکھ لیے ہیں؟ تو یہ جوان ان کو بولنے کو لگا کہ خدا محبت ہے۔ یہ صاحب یہ جوان کو بولنے کو لگے کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد یہ جوان ان کو بولنے کو لگا کہ خدا میرے کو اس کے محبت کے ذریعے سے نجات دیا۔ جب یہ جوان یہ بات یہ صاحب کو بولا تو صاحب بولنے کو لگے، یہ بات میں نہیں مانتا ہوں کہ خدا محبت کے ذریعے سے نجات دیا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب بتانے لگے کہ محبت کے ذریعے سے نجات نہیں ہے۔ پیارے بھائی بہن، آج بھی کئی لوگوں کا یہ خیال ہے، مگر اصلیت میں دیکھا گیا تو خدا محبت کے ذریعے سے آپ کو نجات نہیں دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا محبت سے بھی زیادہ ہے۔ خدا پاک اور رازباز ہے۔ خدا جو ہے جنت کا پھچے کا دروازہ کھول کے بھرے اندھیرے میں ایک گنہگار کو جنت میں نہیں گھسا لے سکتا، اور انہیں جنت کے سلاخوں کو توڑ کے ایک گنہگار کو جنت میں نہیں گھسا لے سکتا۔ اگر انہیں ایسا کام کریں گا تو اس میں اور یہ دنیا کے ٹیڑھے قسم کے قاضی میں کچھ فرق نہیں رہے گا۔ یہ دنیا کے قاضیاں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک غارت غار کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، گنہگاروں کے قصوروں کے بارے میں خدا کو کچھ نہ تو کچھ کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی، عدالت ہونا ضروری ہے۔ بہرحال یہ شک کی بات نہیں ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے۔ آپ کون بھی رہیں گے یا آپ کچھ بھی کرے ہوں گے، خدا آپ سے محبت رکھتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو یہ بات بولنا غلط ہے کہ بیٹا اگر تو شرارت کریں گا یا غلط کام کریں گا تو خدا تیرے سے محبت نہیں رکھے گا۔ مگر میرے بھائی، دلچسپی کی بات یہ ہے کہ خدا آپ کے ننھے بیٹے سے محبت رکھتا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا کچھ غلط کام کر بھی لیتا ہے تو بھی خدا اس سے محبت رکھنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور یاد رکھو کہ خدا آپ سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اس معاملے میں آپ اس کو دور نہیں کر سکتے ہیں، یاد رکھو۔ اب آپ ایسے جگہ پہ چلے جا سکتے جہاں آپ اپنے زندگی میں خدا کے محبت کو محسوس نہیں کر سکیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ جو ہیں دھوپ کو چمکنے سے نہیں روک سکتے، لیکن آپ دھوپ کی روشنی سے دور ہونے کے لیے گھروں میں گھس جا سکتے ہیں یا چھاؤں میں چلے جا سکتے ہیں۔ میرے دوست، آپ گناہ کے چھتری کو کھول سکتے، آپ نا اتفاقیوں کے چھتری کو کھول سکتے، آپ نا فرمانی کی چھتری کو کھول سکتے، جس کے وجہ سے خدا کی محبت بھری روشنی آپ پہ نہیں پڑیں گی۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں خدا کے محبت کو محسوس کرنے سے آپ کو الگ کر دیں گی، مگر پھر بھی خدا جو ہے آپ سے محبت کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گا۔ خدا کی محبت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ پیارے بھائی بہن، اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ بائبل شریف میں سے ایک آیت میرے کو بتا دیو جہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا محبت کے ذریعے سے نجات دیتا ہے۔ لیکن ہم خدا کے کلام میں سے یہ ضرور دیکھیں گے کہ کس کے ذریعے سے خدا نجات دیتا ہے۔ یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ذرا غور سے سننا۔ ہم کھولیں گے افسیوں کا خط باب 2 اور اس کی آیت 8 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ تو خدا جو ہے محبت کے ذریعے سے نہیں بلکہ فضل کے ذریعے سے نجات دیتا ہے۔ یہاں غور کر رہے ہیں نا آپ لوگ؟ خدا دنیا سے ایسی محبت رکھا
کہ انہیں دنیا کو نجات دیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ خدا محبت کے ذریعے سے نجات نہیں دیتا ہے۔ ایک پاک خدا کو اپنے طبیعت پہ قائم اور سچا رہنا ضروری ہے، مگر خدا یہ کام ضرور کرا کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے دوست، خدا جو ہے آپ کے لیے اپنی محبت ظاہر کرا۔ محبت اس طریقے سے ظاہر کرا کہ اپنا ایک لوتا بیٹا آپ کے لیے دے دیا، تاکہ آپ کے لیے وہ اپنی جان دیے ویسا۔ خدا کا بیٹا آپ کے سارے گناہوں کی پوری قیمت چکایا، اور اب ہمارا پاک خدا آپ کو نجات دے سکتا ہے۔ اگر آپ خدا کے راستے سے آئیں گے تو یہ پکی بات ہے کہ آپ اس کے راستے سے آنا پڑے گا۔ آج کے روز ایک غلط خیال ہے کہ آپ خدا کے پاس اپنے چنے ہوئے راستے سے آ سکتے ہیں۔ میرے بھائی، یاد رکھو کہ یہ کائنات آپ کی نہیں ہے، یہ کائنات خدا کی ہے۔ آپ اور میں قانون اور قاعدے نہیں بنا سکتے۔ قانون اور قاعدے بنانے والا خدا ہے، اور انہیں بولتا ہے کہ صرف یسوع مسیح کے ذریعے سے آدمی اس کے پاس آ سکتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ یسوع مسیح کے ذریعے سے۔ یہ ہوگا آیت 7 میں پولس بولتے ہیں، کسی رازباز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ کسی شخص کو جانتے ہیں کیا جو آپ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ اپنے ایک ہاتھ کے انگلیوں کو ان لوگوں کی طرف اٹھا کے بول سکتے ہیں کیا، بڑھا سکتے ہیں کیا، جو آپ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ اپنی انگلی اس کے طرف بڑھا سکتے جو آپ سے محبت رکھتا ہے اور آپ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے؟ میں بولوں گا کہ آپ اپنی ایک انگلی بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ خدا آپ سے اتنی محبت رکھا کہ انہیں اپنے بیٹے کو یہ دنیا میں 2000 سال پہلے بھیج دیا، تاکہ آپ کے لیے اپنی جان دیے اور آپ کے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ کیا آپ نجات پانے کے لیے یسوع مسیح کے پاس آنا چاہیں گے کیا؟ سوچ لو۔ آیت 8 پڑھیں گے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہمارے خاطر موا۔ یسوع مسیح آپ کے لیے اور میرے لیے اپنی جان دیے، اور اس طریقے سے خدا اپنی محبت ہم پہ ظاہر کرا، اور خدا محبت کے ذریعے سے ہم کو نجات نہیں دیتا ہے۔ خدا فضل کے ذریعے سے ہم کو نجات دیتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ فضل کے ذریعے سے، کیونکہ ہمارے گناہوں کے قصور یسوع مسیح کے موت کے ذریعے سے نکالے گئے ہیں، اور یسوع مسیح اپنے نجات کا ہاتھ بڑھا کے آج ہم کو نجات دے سکتے ہیں۔ یہ ہوگا۔ اب ہم 7ویں بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے قہر سے چھٹکارا۔ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کو 7واں فائدہ یہ ملتا ہے کہ قہر سے چھٹکارا ملتا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم پڑھیں گے آیت 9۔ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راز باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ میرے دوست، جو غضب کے بارے میں نبی صفنیہ بات کرے، وہ غضب کے بارے میں یہاں دیا گیا ہے۔ اگر ہم صفنیہ کی کتاب باب 1 اور اس کی آیت 15 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، وہ دن قہر کا دن ہے، دکھ اور رنج کا دن، ویرانی اور خرابی کا دن، تارکی اور اداسی کا دن، ابر اور تراغی کا دن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بڑے غضب کا دن کیا ہے؟ یہ غضب کا دن وہ دن ہے جسے یسوع مسیح بڑے مصیبت کے دن بلائے ہیں، اور پولس یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کو بولتے ہیں ہم قہر سے بچ جائیں گے، گناہوں کے سزا سے ہم
بچائے جائیں گے، یعنی کہ گناہوں کے سزا سے ہم بچائے گئے ہیں۔ آج بھی یسوع مسیح ہم کو گناہ کے زور سے بار بار بچا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی انہوں ہم کو گناہ کے موجودگی سے بچائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسان جو یسوع مسیح پہ ایمان لایا ہے، ریپچر کے وقت یہ زمین پہ سے اٹھایا جائے گا۔ ریپچر کا مطلب ہے جب یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو دوبارہ یہ زمین پہ آ کے اٹھا لیں گے۔ تو جب ہم زمین پہ سے اٹھا لیے جائیں گے تو ہم یہ غضب کے دن سے بچ جائیں گے۔ ہم فضل کے ذریعے سے نجات پائے ہیں، یاد رکھو، اور خدا کے فضل سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور آج سے ہزاروں سال بعد خدا کے فضل سے ہم جنت میں زندگی گزاریں گے۔ تو ہم یسوع مسیح کے ذریعے سے غضب سے بچ گئے ہیں۔ آیت 10 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہوگا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ تو اگر ہم دیکھیں گے، یسوع مسیح یہ زمین پہ اپنی جان دیے ہم کو بچانے کے لیے، ہم کو نجات دینے کے لیے، اور آج انہوں آسمان میں ہیں تاکہ ہم بچے رہے۔ تو یہاں ختم ہوئی 7ویں بات، اور اب ہم اٹھائیں گے 8ویں بات اور دیکھیں گے کہ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کو 8واں فائدہ کیا ملتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 11۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے سبب، جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ تو یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کو جو 8واں فائدہ ملتا ہے وہ ہے خوشی۔ خدا میں خوشی مناتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک زبردست بات ہے جو ہم کو خدا کے کلام میں ملیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ جو بھی ہیں، جو بھی مصیبتیں آپ میں یعنی کہ آپ کے پاس ہیں، میرے دوست، آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ آپ خدا میں خوش رہ سکتے ہیں۔ اس بارے میں آپ ذرا سوچ کے دیکھو۔ آپ اس بات سے خوش ہو سکتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہیں اور انہوں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ خوش ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں ہمار کو نجات دیے ہیں، اور ایک دن انہوں ہم کو ان کے موجودگی میں لائیں گے، یعنی کہ ایک دن ہم ان کے موجودگی میں کھڑے ہوں گے اور ان کو ہم روبرو دیکھیں گے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم یہ سارے باتیں ہمارے دل و دماغ میں لائیں گے تو ہمارے دل میں اندر سے خوشی پیدا ہوں گی؟ میرے بھائی، انہوں ہم کو نجات دینے کا ارادہ کرے کیونکہ انہوں ہم سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے کہ یہ بات آپ کے لیے کافی ہے خوشی منانے کے لیے؟ میرے بھائی، خدا کے فرزند کے دل میں خوشی پیدا ہونا ایک اچھی بات ہے، اور خوشی پیدا ہونا بھی ضروری ہے۔ خدا کے فرزند کا دل ایک خوشی کا دل ہونا چاہیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ 8واں زبردست فائدہ ہے جو یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کو ملتا ہے۔ تو کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے خدا کی طرف سے یہ فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے، اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ خدا جو ہے آپ کے مرضی کے بیچ میں آنے والا نہیں۔ آپ اگر اپنا دل اس کے لیے کھولیں گے تو انہیں ضرور آپ کے دل میں داخل ہوں گا۔